मुआशरे में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करने की जुस्तजू में है। कोई अपने काम में तो कोई काम की तलाश में और कोई हिम्मत हारे किसी सोच में मुब्तला नजर आता है। यही वजह है कि इंसान ज़हनी तौर पर भी कमजोरी का शिकार हो जाता है, जिसका असर दिमाग पर होता है। इसी तरह मुआशरे में भी दिमागी अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर शख्स किसी न किसी ज़हनी दबाव की वजह से कई बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिसको वक्ती तौर पर समझा नहीं जाता। पाकिस्तान सोसाइटी बराए नफ्सियाती अमराज के मुताबिक पाकिस्तान में 50 मिलियन अफराद नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में से 10 से 16% अफराद ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर चौथा शख्स अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी ज़हनी मर्ज का शिकार हो सकता है, जबकि दुनिया में हर साल 15 से लेकर 30 साल तक की उम्र के अफराद में खुदकुशी मरने का तीसरा बड़ा सबब है। 1 मिलियन खुदकुशियां उम्र के इसी ग्रुप में होती हैं। पाकिस्तान में नफ्सियाती अमराज की शरह में इजाफा हो रहा है, मगर इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से नफ्सियाती अमराज की रोकथाम के लिए कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान मुआशी सर्वे 2016-17 के मुताबिक बजट में से ज़हनी सेहत के लिए हुकूमत की तरफ से सिर्फ 0.42 हिस्सा मुख्तस किया गया है। आमतौर पर पाए जाने वाले नफ्सियाती अमराज में एंजाइटी और डिप्रेशन सरे फहरिस्त हैं। इनके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी आम तौर पर पाए जाने वाले नफ्सियाती अमराज हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स ऐसी ज़हनी बीमारियां हैं जो पागलपन कहलाती हैं। ऐसी बीमारियों के शिकार अफराद गैबी आवाजें सुनना शुरू कर देते हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के तोहमात घेर लेते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के शिकार मरीज दानिशमंदाना फैसले करने की सलाहियत खो बैठते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार अफराद उदास रहते हैं और बाज़ दफा खुदकुशी का भी सोचते हैं। हमारे मुआशरे में आज भी ज़हनी तौर पर बीमार अफराद को कबूल नहीं किया जाता और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इस शख्स के लिए मुआशरे में सांस तक लेना मुहाल कर दिया जाता है। मुआशरे की तरफ से ठुकराए जाने के खौफ से लोग अपनी ज़हनी बीमारियों को छुपाते हैं और इस ना नजर आने वाली बीमारी के साथ तन्हा ही जंग करते रहते हैं। और यही वजह है कि एहसास कमतरी की वजह से ये लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से खो बैठते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। 18 करोड़ की आबादी के लिहाज से अगर इसका तनासुब देखा जाए तो 5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है। इसके अलावा ज़हनी अमराज का इलाज करने के लिए सिर्फ 5 अस्पताल मौजूद हैं। इलाज के मौके कम होने के बायस बहुत से लोग ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए मजबूरन पीरों फकीरों का रुख करते हैं, इस शक की बुनियाद पर कि शायद वो किसी आसेब की जद में है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। दरबारों और मज़ारों पर नफ्सियाती अमराज का शिकार बेयारो मददगार पड़े रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 13.1% मेडिकल के तलबा माहिर नफ्सियात बनते या बनना चाहते हैं, जबकि WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 200 मिलियन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। इलाज और दवाएं वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी भी नफ्सियाती अमराज से मुतालिक आगाही की कमी है। WHO के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में 85% आबादी को ये मालूम ही नहीं कि सही इलाज और सही दवा कहाँ से मिल सकती है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को ज़हनी सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं और इसके अलावा नफ्सियाती अमराज के बारे में आगाही फैलाने की भी जरूरत है। और बहैसियत मुआशरा हमें नफ्सियाती अमराज के शिकार अफराद के साथ मस्बत रवैया अपनाने की भी जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 50 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियों का या ज़हनी अमराज की बीमारियों का शिकार हैं। उसमें डिप्रेशन है, उसमें एंग्ज़ाइटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की ये बीमारियां हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान ने दीगर शोबों में बहुत तरक्की की, लेकिन ज़हनी अमराज की बीमारियां इनको ख़त्म करने के लिए आज तक हम एक ऐसा कोई मैकेनिज़्म तैयार नहीं कर सके कि हम आइंदा आने वाली नस्ल में इस बीमारी को ख़त्म कर सकें। पाकिस्तान में बहुत इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं, वो ऐसे इदारों में जो इसकी तशख़ीस के लिए काम कर रहे हैं जाने से डरते हैं। पंजाब में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो एक इदारा बहुत अरसे से काम कर रहा है, क्या वो एक इदारा पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी है? क्या ऐसे इदारे और होने चाहिए?
کیا وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مینٹل ہیلتھ جو ہے، یہ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مینٹل ڈیزیزز ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں ہی ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں۔ ڈاکٹر وسیم کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں۔ ان سے جانیں گے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اس بارے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں پاکستان میں یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ذہنی امراض کی بیماریوں کی جو بڑھنے کی وجوہات ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا سبب ہیں کہ ہمارے ہاں آئے روز ذہنی بیماریاں جو ہیں یہ امراض بڑھتی جا رہی ہے؟ اس میں ایک تو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کا وراثت کا اس میں رول ہے، جینیٹکس جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تقریباً 40% جو جینیٹکس کا رول ہوتا ہے کہ کچھ فیملیوز میں یہ بیماریاں فیملیوں میں چلتی رہتی ہیں، باپ سے بیٹے میں، بیٹے سے بیٹی میں سے۔ اور دوسرا ہے 60% رول جو ہے ہماری انوائرمنٹ کا ہے۔ انوائرمنٹ میں جو چیزیں آتی ہیں ہماری، وہ یہ آتی ہیں کہ لوگوں کے پاس سٹریسز لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، کسی کا جاب کا مسئلہ ہے، لوگوں کے انٹر پرسنل ریلیشن شپ کوئی اچھے نہیں ہیں، کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، کوئی ڈیورس کے مسئلے ہیں، یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، شہر بدلنا، جگہیں بدلنا، یہ جو سٹریسز ہوتی ہیں نا، یہ اس میں ایڈ آن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی چھپی تکلیف بھی سامنے نظر آ جاتی ہے۔ آپ نے کہا جینیٹکس کا مسئلہ ہے، جی جینیٹکس تو جینیٹکس مطلب ایک اگر باپ میں ہے تو ضروری ہے کہ بیٹے کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے یا آ سکتی ہے آگے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہ اس میں سے جو جین جس میں وہ بیماری ہے، وہ کسی اگر 5 بچے ہیں، 5 میں سے ایک میں آ سکتا ہے، بچی میں آ سکتا ہے یا بچے میں آ گیا، تو وہ جو بیچارہ وہ اس کے لیے پرابلم وہی ہو جائے گی، کریٹ ہو جائے گی جو اس میں چل رہی تھی باپ میں۔ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اس کو جینیٹیکل یہ جو بیماری ہے، اس کو کیسے روکا اس کو ہم اس طرح روک سکتے ہیں کہ اگر یہ فیملیز میں جو شادی ہیں نا، اس کو ڈسکریج کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اگر کسی فیملیز میں چل رہی ہیں، بہن بھائیوں میں چل رہی ہیں، ان کے بچوں کی آگے شادیاں نہ ہوں، باہر آؤٹ سائڈ پہ ان کی شادی ہوں، تو اس طرح ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ جب پاکستان جو مینٹل ہیلتھ یہ آرگنائزیشن ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا کیا رول ہے ذہنی امراض کی بیماریوں کو روکنے کے لیے یا ان کی تشخیص کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ جی جہاں تک ہمارے مینٹل ہاسپٹل کا رول ہے جی، ٹھیک ہے، ارسپیکٹو ادر انسٹیٹیوٹ ان کا بھی بہت رول ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ جو میجر رول میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کا ہے، پنجاب کی بات کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک واحد انسٹیٹیوٹ ہے جہاں کے تمام میڈیسن، فوڈ اور ایڈمیشن وغیرہ ہر چیز فری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو ہم ریگولر میڈیسن دیتے ہیں، کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں آتی پنجاب گورنمنٹ میں۔ باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آؤٹ سائڈ جو میڈیسن جو کم سے کم لیسٹ جو پریسکرائب شاید ہی کرتے ہوں، ادروائز ادھر سے دیتے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے۔ اور ہمارے جو پیشنٹ جو ہمارے 1400 بیڈ کی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس، 1400 بیڈ۔ لیکن چونکہ ابھی جو حالیہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد ایسے افراد ہیں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ایک ادارہ ایسا بنا دینا کافی ہے، اور ادارے ہونے چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ میرے حساب سے تو یہ بہت کم ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا پنجاب انسٹیٹیوٹ تو بہت برا حال ہوتا سائیکیٹری کے حوالے سے۔ اس طرح کے بہت سارے ادارے ہونے چاہیے، اور بلکہ ہر ڈسٹرکٹ پہ ہونے چاہیے، چونکہ ہم نہ صرف پورے پنجاب کو بلکہ ہم ناردرن ایریا کو بھی کور کرتے ہیں، اور یہاں سے جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، اور ایون کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو اس لیے کہ اس طرح کے ادارے اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں تو لوگوں کے لیے پرابلم بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ضلع میں رہ کے اپنا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے پاس کتنے پیشنٹس؟ ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے جی، ہمارے پاس 1400 بیڈ تو ہے اویلیبل۔ پیشنٹس کتنے؟ پیشنٹ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں، جو سیزن آتا ہے گرمیوں میں آتا ہے تو ہم 1400 سے بھی ایکسیڈ کر جاتے ہیں۔ ایڈمیشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں وہ ہمارے 1600-1700 چلے جاتے ہیں، لیکن آج کل جو یہ ابھی شروع ہوا ہے تو اس میں یہ ہمارے 13-14 کے درمیان رہتے ہیں۔ اچھا، نہیں سیزن کا بھی اس میں کوئی ہوتا ہے؟ سیزن کا جی بہت رول ہوتا ہے۔ کچھ بیماری ہیں کہ گرمیوں میں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کچھ وہ کون سی بیماری ہیں؟ جی گرمیوں میں جو بیماری ہوتی ہے اس میں شیزوفرینیا ایک بیماری جسے عرف عام میں پاگل پن کہتے ہیں، مزاج کے موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا مینیا جیسے کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور سردیوں میں جو بیماری ہے تو اس میں ڈپریشن اسپیشلی جو ہوتا ہے نا وہ جو بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے، چونکہ ڈے لائٹ کم ہو جاتی ہے، لوگ جلدی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بازاروں میں ادھر ادھر رونق کم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بیماریاں زیادہ ان کو افیکٹ ہوتی ہے۔ ڈے لائٹ دن لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس
سے بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ اتنا مطلب ڈپریشن بھی لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے کہ وہ پاگل پن کی حد تک جا سکتے ہیں. ڈپریشن جو ہے اس وقت اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہر چوتھا بندہ جو ہے نا، فورتھ ون جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے. وہ 2000 میں یہ دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں بیماری آ جائے گی. اتنا زیادہ ڈپریشن کامن، ہر 4 بندوں میں سے ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے جی. اور اس کی ریزن وہی ہیں جو میں نے بتایا، سٹریسز ہیں، لاسز ہیں، جینیٹکس ہے اور پور انٹر ریلیشن شپ ہے لوگوں کے، یہ ساری چیزیں ملا. اچھا ڈپریشن لینے والا جو بندہ ہے وہ بھی اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ مطلب پاگل ہو سکتا ہے، اس کو ذہنی اور بیماریاں جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈپریشن کا بندہ ہے، ڈپریشن کا سمپل یہ ہے کہ بندہ صرف یہ سمپل بیماری نہیں ہے، یہ جو حد اس پہ جاتی ہے اس میں سائیکوسس کی فیچر آ سکتی ہیں، پاگل پن کی بھی فیچر آ سکتی ہیں. جس طرح وہ کہے گا جی مجھ پہ سایہ ہو گیا، کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں، لوگ میرے خلاف ہیں، میرے پہ تعویذ داغا کرتے ہیں، اس کو ہم سائیکوٹک ڈپریشن کے نام سے کہتے ہیں. اس میں ڈپریشن پلس پاگل پن، سائیکوسس دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور ڈپریشن ایک اتنی بڑی بیماری ہے اگر ہم اس کو انالائز کریں کہ ہر بندہ اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے، لیکن ڈپریشن کا مریض جو ہوتا ہے اس کو اس طرح کے تھاٹ ہوتے ہیں کہ زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جانا بہتر ہے، تو وہ سوسائڈ کر جاتے ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جی ایک فیملی گئی ہے، والد گیا، 4 بچوں کو لے جا کے اس نے دریا میں دھکا دے دیا، تو یہ کوئی نہ کوئی ان کو سائیکیٹک بیماری، تو اسپیشلی ڈپریشن. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر اتنی زندگی میں تکلیفیں برداشت کی ہیں دیکھیں تو ہمارے بچوں کو نہ دیکھنی پڑے، تو وہ ان کو دھکا دے دیتے ہیں. کوئی اپنے بچوں کو اسٹرینگولیٹ کرتا ہے، کوئی گلا دبا کے مار دیتا ہے بچوں کو. تو یہ جو ہوتا ہے پھر آفٹر ڈیلیوری بہت ساری خواتین کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہم کہتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض کا پاگل کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتی ہیں. سی سیکشن ہوتا ہے یا آفٹر ڈیلیوری ہوتا ہے، لیکن ان میں پرابلم چونکہ پہلے چل رہی ہوتی ہے. اور جب پریگننسی ہوتی ہے اس میں سٹریسز باڈی پہ زیادہ پڑتے ہیں، ہر جسم کا اعضاء زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے. یعنی کہ مختلف وجوہات ہیں کہ آپ مختلف وجہ جا چکے ہیں جی، اس میں وہ بھی چلے جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بھی اس حد تک جا سکتا ہے پاگل پن کی. اس میں اس طرح کی جیسے سائیکوٹک ڈپریشن کی میں نے بات کی ہے کہ وہ اداس بھی ہوگا، پریشان بھی ہوگا، نیند بھی، لیکن ساتھ اس کو یہ بھی کہے گا فلاں بندے نے میرے پہ تعویذ کر دیا، فلاں بندہ میرے خلاف ہے، مجھے ابھی آوازیں آ رہی ہیں، سایہ. اور وہ اس آوازوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بعض وقت سے حکم دیں گے تم بیٹر ٹو ڈائی دین لیو، تو وہ اپنا سوسائڈ کر جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنے پرسنٹ انسان اگر ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو وہ اس کو ذہنی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپریشن 3 قسم کا ہوتا ہے، مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر. مائلڈ ماڈریٹ والے تو اپنی نارمل زندگی گزار لیتے ہیں، نہ کسی سے شیئر کرتے ہیں. ان میں تھوڑی سا یہ ضرور پرابلم ہوتا ہے، ان کی ایفیشنسی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پور ریلیشن، لیکن ایون دین وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نارمل ہے. لیکن جو سیویئر ڈپریشن میں لوگ ہوتے ہیں وہ سائیکو موٹر ریٹارڈیشن، وہ فزیکلی اور مینٹلی طور پہ دونوں طریقے سے سلو ہو جاتے ہیں. ان کا کام کاج بڑا سلو ہو جاتا ہے، پرفارمنس پور ہوتی ہے، آفس میں جاتے ہیں جو بھی اپنا کاروبار اگر وہ دیکھیں اس کی رینکنگ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لوگوں سے انٹریکشن پور ہو جاتی ہے. اگر ایک بندہ بڑا تیار ہو کے اچھا بن سن کے جاتا ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ دے گا، اس کو کسی لائف کی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، چاہے اس کے بعد جتنا مرضی پیسہ. اچھا اس کی فیملی پھر آپ کو رپورٹ کرے گی یہ جی بات نہیں کرتے کسی سے، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں. تو یہ جو سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پھر جب فرنٹ پہ آتے ہیں تو یہ اپنے لیے بھی نقصان دہ بیچاروں کے لیے ہوتا ہے، ان کی سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے، ان کی ارننگ ختم ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں امپیئر کرتی ہیں ان کو. اور ادروائز جو ہے نا وہ دوسرے مائلڈ موڈریٹ والے ٹھیک چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اگنورنس کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ اگر ایک شخص کو اس کے گھر میں اگنور کیا جا رہا ہے، معاشرے میں اگنور کیا جا رہا ہے، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے ایک بندہ فیل ہو جاتا ہے امتحانات میں، گھر والے اس سے بات نہیں کرتے، شادی اس کی پسند کی نہیں ہوتی، پھر بات نہیں کرتے، اس طرح کی کئی مختلف وجوہات بہت ساری جی بالکل آتے ہیں، آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں اس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ وجہ کہ جب آپ اسے اگنور کرتے ہیں تو پھر اپنی دنیا میں کھو جاتا ہے، یا تو پھر وہ لوگوں سے اس کے انٹریکشن چونکہ کم ہے تو پھر دوسرے راستے تلاش کرتا ہے. دوسرے راستے یہ تلاش کرتا ہے کہ وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتا ہے، یا ایسے لوگوں میں پھنس جاتا ہے جہاں سے پھر اس کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے، نقصان دہ. اور سب سے زیادہ جو ڈرگس کی طرف چلے جاتا ہے، اور یا پھر یہ سم ٹائم جو اگنور زیادہ کیا جائے تو وہ پھر سوسائڈ کی حد تک جا سکتا ہے. اچھا یہاں پر مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں کتنے پیشنٹس آپ کے پاس ایسے ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے ہیں؟ ہمارے پاس جو میجورٹی جو پیشنٹ آتے ہیں موڈ ڈس آرڈر کے آتے ہیں. موڈ ڈس آرڈر میں ہماری 2 بیماریاں چلتی ہیں. ایک اس میں چلتی ہے مینیا ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو اپنا فیل ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ
ایک تو یہ ہوتی ہے بیماری اور ان کی نیند کم ہو جاتی ہے. دوسرا ان میں آتا ہے اچھا یہ ڈپریشن. بیماری ہے, یہ بیماری ہے, بہت یہ بڑا بہت بڑا آدمی ہو, جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ یا اس کی ریئلٹی کے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے. جب ہم آپ سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کی فیملی سے ہسٹری لیتے ہیں, تو ایسی بات ہے. اگر ایک مزدور کہ جی میں پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں, یا میرے تعلقات پرائم منسٹر سے ہیں, میرے تعلقات امریکہ کے صدر کے ساتھ ہیں, تو یہ ریئلٹی کے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے. اس طرح کی وہ ارریلیونٹ ٹاک کرتا ہے جو کہ اس کی حقیقت برعکس ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ پھر یہی بندے جب کچھ عرصہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. اس میں ڈپریشن آ جاتا ہے, ڈپریشن میں یہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. پھر ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے اس طرح سے ماضی میں کوئی باتیں کی ہیں. تو یہ دو فیزز ہوتی ہیں موڈ ڈس آرڈر کی. اگر ہم یہ سیپریٹلی بھی ہو سکتی ہیں ایک ایک کر کے, مثلا ایک بندے کو صرف ڈپریشن ہو سکتا ہے, ایک کو بندہ کو مینیا ہو سکتا ہے. مینیا والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ اگریسو بھی ہوتے ہیں, ابیوسو بھی ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ فن خان سمجھتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر یہ ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہاسپٹل میں لانا پڑتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی وجہ ہے کہ بیمار نہیں سمجھتے. لیکن ان کی بیماریوں کو اوورکم کیا جا سکتا ہے, پھر بعد میں اپنی لائف نارمل گزار سکتے ہیں. بالکل جی, یہ بڑے جلدی ماشاءاللہ ایسی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے, چونکہ یہ ذہن میں ایک بایو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. جو لیکن کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس میں ایٹ لیسٹ جی ہمیں یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا ڈپریشن کے یا مینی کے, ایٹ لیسٹ ہمیں نا, کیونکہ میڈیسن جو ہوتی ہیں 2 ویکس لیتی ہیں اپنا کام کرنے میں, کچھ 8 دن لیتی ہیں, کچھ 2 ہفتے, لیکن رفلی اگر ہم کہیں تو 2 ویکس لگتی ہیں. یہ 1.5 مہینے تک, 1.5 سے 3 مہینے میں اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. اور لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کنڈیشن ہے کہ یہ میڈیسن ریگولر لیں, اپنا فالو اپ کرتے ہیں. تو یہ کہیں ایسی کوئی ایگزامپل ہے کہ وہ دوبارہ جا کے اسی لائف میں دوبارہ گم ہو گئے ہوں, وہی ڈپریشن, وہی انگزائٹی, وہ دوبارہ اس میں چلے گئے ہوں؟ جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن میں ریلیپس ہو جاتا ہے, اس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو وہ میڈیسن نہیں لیتے, پہلی بات یہ ہے فیملی سپورٹ کم ہو ان کی, کوئی ان کو مورل سپورٹ نہ ہو, تو پھر وہ جاتے ہیں, یا اپنا جاب وغیرہ چھوڑ جائے تو پھر وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں. یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو ایک میڈیسن چل رہی ہوتی ہے اس کو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں, اس کا رسپانس, تو پھر ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے. اس لیے ریگولر فالو اپ جو ہے بہت ضروری ہے پیشنٹ کا, کم از کم 6 مہینے سے 1 سال کے لیے ڈپریشن کے مریض کا, اور ٹریٹمنٹ بھی 1 سال تک کم از کم لینی چاہیے. اچھا, ہمارے ایسے اداروں میں جو مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے, اسی طرح فاؤنٹین ہاؤس ہے, اس طرح کے جو دیگر ادارے بنے ہوئے ہمارے یہاں, ادھر ایک چیز بڑی کامن دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ جاتے ہیں, واپس لینے نہیں آتے, کچھ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, واپس لینے نہیں آتے. تو کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے بیسیکلی, ایک تھراپیوٹک ہاسپٹل. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں, علاج کرائیں, ٹھیک ہو جائیں, اپنے جاب میں, اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں, تاکہ ایک نارمل لائف, اپنی ری ایبلیٹیشن کی طرف جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو لوگ آ جاتے ہیں ان کی فیملیوں میں نے یہ پروگرام بنایا تھا, شاید وہ زیادہ تنگ آ گئی ہوتی ہے, ریپیٹڈلی ہو رہا تھا, وہ چھوڑ کے ان کو چلے جاتی ہیں اور دوبارہ دیکھنے کی کوشش تک بھی نہیں کرتی. یہاں تک کرتے ہیں کہ جو میں ID کارڈ وغیرہ دے کے جاتے ہیں وہ کسی اور کے دے جاتے ہیں. اچھا, فیک ایڈریسز دے جاتے ہیں, یا پیشنٹ ریکور ہوتا ہے, ہم انہیں کال کرتے ہیں, ہمیں ٹیلی فون جو نمبر دیتے ہیں اس میں ان کا رابطہ نہیں تھا, وہ فون بند ہوتا ہے ان کا. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہاسپٹل والے مل کے تو ہم ان کو ہوم ڈیلیوری کروانے کے لیے پیشنٹ بھیجتے ہیں, لے کے جاتے ہیں گھر چھوڑنے کے لیے. وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں ادھر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہ اگر کوئی مل جائے تو لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا, جی ہم کیوں لیں, جی آپ رکھیں, وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو اگر ہم اسی طرح ڈمپ کرنے شروع کر دیں گے پیشنٹ, تو جو نئے لوگ بیچارے آ رہے ہیں ان کو ہم کہاں رکھیں گے, ان کے لیے بھی تو ضرورت ہے نا جی. اور سیکنڈلی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری, کیونکہ ہمارا تو کام یہ کہ مریض جب آیا اس کو ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ فالو اپ پہ آتا رہے, میڈیسن لیتا رہے, اور الحمدللہ وہ زندگی نارمل گزار سکتا ہے. بی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. کی مسئلہ ہے جڑا تسی آئے ہو؟ بھائی یہ نا چیزاں توڑ دی جی, نقصان کر دی, مار دی. کدوں کا مسئلہ چلتا پیا تھا؟ ہو ہی گیا کوئی سال. 1 سال ہو گیا. کوئی شک شبہ بھی کر دی ہے؟ وہ بھی اسی کروایا. لوکاں تے شک شبہ کر دی کہ دے خلاف نے کسی نے تمیز پائے نے؟ وہ بھی دکھایا, انہیں کہا نہیں دماغ کا مسئلہ نہیں مالا. اچھا, کوئی مولویوں کول گئے ہو, سائنس میں علاج کرایا جی؟ اتنے بھی کرایا. اچھا, اپنے منہ چ گلاں تے نہیں کردی بی بی؟ منہ چ گلاں کر دی, خود گلاں کردی ہے. کوئی اپنا خیال رکھدی صفائی ستھرائی دا, یا گھٹ ہی کہنا پیندا کہ کپڑے بدل؟ کہہ کے سارا کچھ کرانا. اچھا, گھر دے کام کاج کر لیندی کہ نہیں کردی؟ کچھ نہیں کرتی. کلی کلی رہتی ہے یا لوکاں دے نیرے وچ بہندی؟ نیرے ہی بہندی. سردی گرمی دا پتہ چلدا کہ نہیں چلدا؟ نہیں پتہ. کوئی گرمی ہے بس مار دی, نقصان کر دی. نقصان چیزاں بھن دیندی ہے. کوئی بڑے چھوٹا جڑا بندہ ہوے ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਫੜ ਕੇ. چھوٹے ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ. ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,
ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ? ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਲੋਰੋਂ ਲੋਰੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਟੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੱਥ। ਔਰ ਕੁੱਟੇ ਐਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? मैं कोल अपने रखी। चलो ठीक है, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है। फिर इसके मियाँ को बुलाना पड़ेगा, उससे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि ये बीमारी की वजह से इसने की है इस तरह, अदरवाइज़ हमारे इस्लामी मुआशरे में इस तरह नहीं है कि एक खातून अपने मियाँ को मारी या पीटे। कितना टाइम लग सकता है हमें इसको 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाए। हम जिन साइकेट्रिस्ट से बात कर रहे थे उनके मुताबिक जो ज़हनी अमराज की ज़्यादातर बीमारियां हैं वो डिप्रेशन की वजह से होती हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 18% ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में आने की वजह से ज़हनी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। ये डिप्रेशन किन वजूहात की वजह से होता है? घरेलू डिप्रेशन होता है, किसी को जॉब की वजह से डिप्रेशन। आखिर ऐसा डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है कि लोग आए रोज़ मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं? इसी पर हमने बात की है एक न्यूरोलॉजिस्ट से, जो बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तानी अवाम या हमारा मुआशरा दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होकर मुख्तलिफ ज़हनी अमराज में मुब्तला होता जा रहा है, और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है आपको भी दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ज़हनी अमराज की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से लोग ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो कितने किस्म की डिप्रेशन है हमारे यहाँ जो लोगों को ज़हनी मरीज़ बना देती है? एक्चुअली ये जो मेंटल डिजीज़ होती हैं उनका मुख्तलिफ़ कैटेगराइजेशन होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, कुछ ज़्यादा सवेर होती हैं। तो डिप्रेशन उनमें से एक है, लेकिन इंसान का ज़हन जो है वो इस तरह काम करता है कि उसके लिए थोड़ी सी सोच बचार ज़रूरी होती है कि अगर आपने कोई काम करना है उसके लिए आपको थोड़ी सी फिक्र थोड़ी सी होती है ताकि आप अपना काम सही तरीके से कर सकें, कि उसकी तैयारी कर सकें। लेकिन वो एक स्ट्रेस जो है नॉर्मल लेवल तक होती है, और ब्रेन का अपना एक सिस्टम होता है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। जब स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा होनी शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम है अगर उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ जाए, वो सही तरीके से कंट्रोल ना कर सके, तो आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ते बढ़ते वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें आपको फिर आगे आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर उसका अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए तो इंसान बिल्कुल काम नहीं कर सकता। वो आप इसमें इतनी मायूसी आ जाती है कि वो समझता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे, तो मायूसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर काम करने के काबिल ही नहीं, तो वो सोचते नहीं कि मैं आगे काम कर सकूं। तो उससे निकलने के लिए फिर आगे बेशुमार तरीके हैं। एक तो सोशल सिस्टम ऐसे होनी चाहिए कि लोगों को सपोर्ट होनी चाहिए, फैमिली सपोर्ट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होनी, NGOs होनी चाहिए। अच्छा, ये डिप्रेशन में आने की वजह से इंसान कितने किस्म की ज़हनी अमराज में मुब्तला हो सकता है? बाद लोग कहते हैं कि इससे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अब अगर एंजाइटी है, एंजाइटी से कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं? एंग्जाइटी से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप जब देखें, कभी आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह आपने जल्दी में जाना, आप नहीं पहुंच सकते तो आप सोचना शुरू कर देते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके हार्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है, आपका ब्लड शुगर राइज़ कर जाता है। ये एक नॉर्मल रिस्पांस है जिसको फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं मेडिकल टर्म में, कि जब आपने कोई काम किसी पे जाना है, जैसे परिंदे हैं उन्होंने उड़ना है, तो उससे पहले वो अपनी तैयारी करते हैं ताकि सारी चीज़ें सेट हो जाएं, ताकि उनको अपनी एक एनर्जी लेवल जितना चाहिए उसके लिए वो मेंटेन कर सकें। लेकिन जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर इस स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, आपका इस तरह का मूड बन जाता है कि आप में एग्रेशन आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन इतना होता है कि आप किसी से बात नहीं करते। नॉर्मल जो बात होती है घर में, अब रूटीन जो चीज़ें उनमें भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर में आपके तल्लुकात ठीक नहीं रहते,
بچوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، بیگم سے لڑائی ہو جاتی ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو انگزائٹی کی وجہ سے آگے چلتی رہتی ہیں. تو اگر بلڈ پریشر یکدم شوٹ کر جائے اس سے برین ہیمریج بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے ذہنی جو بیماری ہیں ذہنی بیماریوں کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو مین ان کی کچھ ریشو تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. مثلا باہر کی دنیا میں ہمارے تو ابھی پراپر اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر 4 میں سے ایک آدمی کو ضرور کوئی مینٹل ڈیزیز ہے. تو مینٹل ڈیزیز سب سے پہلے جو ارلیسٹ اسٹیج ہے وہ انگزائٹی ہے. انگزائٹی جب ایک سٹیج سے زیادہ گزر جائے، آگے چلے جائے، تو پھر وہ ڈپریشن کی شکل میں شروع ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اگریسونیس ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں اگر اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں یا سوئسائڈ کر لیتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں ان کو چونکہ ہماری سوسائٹی بھی قبول نہیں کرتی یا ان کو مزید ڈپریس کر دیتی ہے، گھر میں ہیں تو گھر میں بھی اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، اس سے بھی کوئی فیکٹر جنم اس سے لیتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بچوں کے شروع سے اگر بچوں کو پراپر طریقے سے ان کی ایجوکیشن ہو، گھر میں بھی ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو یہ ڈپریشن، انگزائٹی وہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. جب کبھی ایسا موقع آتا ہے آپ کو ڈپریشن ہو تو آپ اس سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا مینٹلی اگر آپ اسٹیبل ہیں، اگر مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے بڑی ڈیزیزز میں جا سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے لیول پر اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اگر ڈپریشن ہے یا مینٹل کوئی ڈیزیز ہے، کس لیول تک اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ لیول وہ کراس کر دے تو کیا جان جا سکتی ہے اس میں، یا پھر بھی کوئی چانس ہوتا ہے کہ بندہ پھر اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ مینٹل ڈیزیزز ایسی ہیں کہ اگر ان کو پراپرلی ڈائگنوز کر لیا جائے ٹائم پہ، اگر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے صحیح روٹین لائف میں آ سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں. جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان میں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب بہت اچھی دوائیاں نہیں ہوتی تھیں یا فیملی سپورٹ نہیں ہوتی تھی تو اس مینٹل ڈیزیزز جو پیشنٹ جن کو کہتے تھے کہ پاگل خانے بنے ہوئے تھے. ہمارے بھی مینٹل ہاسپٹل ہے جس کا پرانا نام پاگل خانہ کہتے تھے اس کو. تو اس زمانے میں مریضوں کو باندھ کے رکھتے تھے یا کمروں میں رکھتے تھے کیونکہ وہ اگریسو ہو جاتے تھے تاکہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کو زیادہ ڈیمیج نہ کر سکیں. لیکن اب پچھلے چند سالوں سے اتنی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں، ڈائگنوسٹک سسٹم اتنے اچھے آ گئے ہیں تو یہ چیزیں جلدی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. اور ان کو آج کل مینٹل ہاسپٹل کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مریض کو آپ ٹریٹ کریں ایز اے او پی ڈی. اگر اس کو سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہے تو سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ان کی سٹنگ کروائیں. اگر ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے یا نیورولوجسٹ کے پاس جا کے وہ میڈیسن ان کو دیں تاکہ وہ ارلی سٹیج سے ان کو کنٹرول کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ بڑی کرٹیسائز کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو اس بات پر کہ جو مینٹل ڈیزیز ہیں اس پر کوئی گورنمنٹ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. ہم نے دیکھا کہ کبھی کوئی اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین بھی نہیں چلائی گی کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو کسی نہ کسی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ. ہاں نہیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو اگر دیکھا جائے تو جو پاپولیشن ہے، ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی ریشو بہت کم ہے. سائیکیٹرسٹ ملک میں کم ہے، پاپولیشن زیادہ ہے تو مریضوں کی سائیکیٹرسٹ تک رسائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتے ہیں. بہرحال یہ آج کل اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میڈیا ان کو کور کر سکتا ہے. اگر میڈیا کے اوپر اسی طرح لوگوں کو بلا کے تھوڑا سا سیشن کروائے جائیں تاکہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھنا چاہیے، اگر ڈاکٹر آ کے وہاں لوگوں کو گائیڈ کریں اس طرح کے پروگرام میڈیا پہ تو وہ زیادہ بہتر ہے. مطلب انیشیل سٹیج کون سی ہے تاکہ اگر کوئی ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں جو روک سکتے ہیں، اگر اپنے گھر میں ان کا کوئی ہے یا کوئی عزیز وقارہ ہے، کون سی فرسٹ چیز ہے جو روکی جا سکتی ہے؟ پہلی چیز تو آپ نے دیکھنی چاہیے ایک بندہ جو گھر میں کام کرتا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس کے بیہیویئر میں کوئی چینج تو نہیں آ رہی. صحیح. اگر اس کے بیہیویئر میں چینج آ رہی، پہلے وہ نارمل تھا، وہ زیادہ جٹری ہوتا جاتا ہے، اس میں چڑچڑاپن زیادہ آتا جاتا ہے، اس میں اسٹبرنس زیادہ آتی جاتی ہے، تو وہ دیکھنا چاہیے کیوں آ رہی ہے. تو ان کو سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. تو اسٹیج پہ اگر اس کو مینیج کیا جائے تو اس کے رزلٹ اچھے ہوں گے. جینیٹیکلی بھی یہ ہوتی ہے، جینیٹیکلی ہوتی ہے، اس میں انگزائٹی کم ہے، لیکن اس میں جو میجر سائیکوٹک ڈیزیزز ہوتے ہیں جیسے شائزوفرینیا ہے وہ بہت جینیٹیکلی بھی چلتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ بہت وائلنٹ ہو جاتے ہیں، اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سوسائٹی کے لیے ڈیمیج جیسے یا اپنے آپ کو مار لیتے ہیں یا دوسروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو
تو اس سٹیج پہ جا کے یہ بڑی ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے؟ لاسٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ڈپریشن میں بھی یہ سمٹم آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر علاج ممکن نہیں ہے؟ علاج ممکن ہوتا ہے لیکن ان کے ریلیپسز ہو جاتے ہیں. اگر ایک دفعہ پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اگر 2 سال ٹھیک رہا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ. اچھا تھوڑا سا کمپیریزن اگر ہم باہر کا کریں, کیا بیرون ملک میں بھی ایسے ہی علاج اس کا ہوتا ہے مینٹل ڈیزیز کا, یا وہ ظاہر ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی میں ہمارے سے نہیں, میرا خیال ہے ٹیکنالوجی میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے مینٹل ڈیزیزز کے لیے. مینٹل ڈیزیزز کی ایک تو آپ نے جیسے مینٹل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں برین میں کوئی اور پرابلم نہیں ہوتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اگر کسی کے برین میں رسولی ہے, برین ٹیومر ہے, اس کے ساتھ بھی کئی دفعہ اس طرح کے سمٹم آ جاتے ہیں جیسے ڈپریشن ہوتی ہے. اچھا. یا ان کو ڈپریشن آ جاتی ہے, انگزائٹی آ جاتی ہے, یا ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی جو پیشنٹ ہے ڈپریشن کا, انگزائٹی کا, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس کو ہمیں ڈائگنوز ضرور کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی, اس کے برین میں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے سی ٹی اسکین ہے, MRI ہے, وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. اگر کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو باقی ان کا ٹریٹمنٹ تو میڈیکلی ہوتا ہے, وہ گھر میں بھی مینیج ہو سکتا ہے. ویکلی وزٹ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ. ایک نارمل پیشنٹ کتنے عرصے میں ریکور کیا جا سکتا ہے؟ اگر ارلی سٹیج پہ آ جائے وہ تو بڑی جلدی ٹھیک ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. 3-4 ہفتے کی اگر میڈیسن لیتے ہیں تو وہ, لیکن یہ میڈیسن اتنی جلدی چھوڑ نہیں سکتے, کنٹینیو کرنی پڑتی ہیں کچھ مہینوں کے لیے. پھر آہستہ آہستہ کر کے گریجولی ہم ان کو ودرا کرتے ہیں. ہمارے ٹرینڈ یہ ہے کہ مریض دوائی لیتا ہے, 4 ہفتے کے لیے دوائی لے گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, اس نے دیکھا کہ مجھے اب انگزائٹی ختم ہو گئی ہے اور کوئی اس میں چڑچڑاپن تھا وہ بھی کم ہو گیا. لیکن جیسے بھی دوائی چھوڑے گا 2 ہفتے ٹھیک رہتا ہے, 3-4 ہفتے کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی دوائیاں جو ہوتی ہیں ان کو گریجولی ودرا کرنا پڑتا ہے, یک دم ہم ان کو ابرپٹلی دوائیوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. اچھا, چونکہ آپ کے پاس تو ڈاکٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹس آتے ہیں, جو اہل خانہ ہیں, جو گھر والے ہیں, ان کا کتنا قصور سمجھتے ہیں آپ اس سارے معاملے میں؟ چونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں جہاں پر اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی مینٹل ڈیزیز کا شکار ہے تو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو گھر والوں کا کتنا قصور سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں میرا خیال ہے گھر والوں کا خاصا رول ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں. اور آج کل جیسی سوسائٹی میں چیزیں چینج اوور ہو رہی ہے, ہماری رورل ایریا سے آپ اربن سٹائل کی طرف جا رہے ہیں. پیرنٹس کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑے اچھے اسکول میں اس کو داخل کروا دیا ہے تو باقی سارا کام ٹیچرز کا ہے. لیکن یہ بڑے بڑے اسکول ہیں, یہ کالج ہیں, ان کے بچے سوئسائڈ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دیتے. چونکہ ہم بات کریں کہ اگر کسی کو کوئی شخص مینٹل ڈیزیز کا شکار ہے تو اس کے پیرنٹس کو کیا جو بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ پلے کرنا ہے. بریک سے پہلے ہم نیورو سرجن سے بات کر رہے تھے, اس سے پہلے ہم نے ایک سائیکیٹرسٹ سے بات کی, انہوں نے بھی اس بات پر بڑا ایمفسائز کیا کہ پیرنٹس کو بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ اشبہ کامران صاحبہ موجود ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک ایسا اسکول چلاتی ہیں جہاں پر وہ ایسے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں, ایسے بچوں کو پڑھاتی ہیں, ان کو ٹرین کرتی ہیں جو کسی نہ کسی ڈس ایبلٹی کہہ لیں, ایب نارملٹی کہہ لیں, اس کا شکار ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ناظرین کہ اشبہ کامران کے جو اپنے بیٹے ہیں, ایک ان کا بیٹا لرننگ ڈس ایبلٹی کا شکار تھا, انہوں نے اس کو بھی پڑھایا اور آج ان کا بیٹا کہاں ہے وہ اشبہ کامران سے ہی جانیں گے. اشبہ کامران کئی ان فیملیز کے لیے, ان پیرنٹس کے لیے رول ماڈل ہیں جو ایسے بچوں کو اگنور کرتی ہیں, جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسی ایک والدہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اشبہ کامران کی شکل میں, جنہوں نے اپنے بچے کو بھی پڑھایا اور اب وہ کئی بچوں کو اور پڑھا رہی ہیں. تو اشبہ کامران سے جانتے ہیں کہ یہ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں یا جو انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. اشبہ کامران صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اچھا, آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو مینٹل ڈیزیزز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی, WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں جو انہوں نے دی کہ 50 لاکھ سے زائد لوگ ہیں, کیا وجہ ہے کیوں ہمارے ہاں مینٹل ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں میں, اور اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھی ہے. اصل ریزن آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں پیرنٹس کا رول بہت ہے. سوسائٹی کی جو بہت سی نارمز ہیں جو شاید ہم پوری نہیں کر پا رہے ایز والدین کے طور پہ, تو اس میں میرے خیال ہے والدین کا بہت رول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا, اسکولز میں
ہم اسکول جب بچوں کو بھیج رہے ہیں تو اسکول میں بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا کہ اگر ان کی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں اسکولز میں تو وہ تعلیمی اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ ان کو مل کے اس کو توجہ دیں اور مل کے کام کریں. تو دونوں طرف سے ہی میرے خیال میں پرابلمز آ رہے ہیں بچوں کو کہ اسکولز میں کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام اس وقت نہیں ہے, وہ زیادہ ایک کائنڈ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بزنس ماڈلز کے طور پہ چل رہے ہیں. تو جب بزنس ماڈل چل رہے ہیں اور والدین بھی ٹیوشنس کے اوپر ان چیزوں پہ بہت زیادہ ہیں اور بچوں کی تربیت کے اوپر نا ذہنی تربیت کے اوپر کام نہیں ہو رہا. جیسے میں خود ایک ماں ہوں ایسے بچے کی جس کو لرننگ ڈسیبلٹیز آپ کہہ سکتے ہیں, جن کو لکھنے پڑھنے سمجھنے اور بہت سی چیزوں میں تکالیف ہوتی تھی, لیکن آج وہ بچہ جو ہے میری توجہ کی وجہ سے, میری اویئرنیس کی وجہ سے وہ بچہ آج یونیورسٹیز میں نارمل لائف گزار رہا ہے. تو اچھا, اب آپ چونکہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں بھی موجود ہیں اور آپ کئی ان پیرنٹس کے لیے رول ماڈل ہیں جو اپنے بچوں کو شاید اگنور کر دیتے ہیں بچپن میں, اگر ان کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے بھی تو ان کو اس طرح اس کو کیئر نہیں کرتے تو پھر آگے جا کے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا. آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ تھی تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیجیے گا ڈیٹیل کی. جی کیا بالکل, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ میں ایز اے رول ماڈل مدرس کو, یہ پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے بچوں میں یہ چیزیں اگر انزائٹی یا ڈپریشن جو کم جوان ہو کے بچوں میں ہوتا ہے, یہ اصل میں بچپن میں ہی بچوں میں یہ تھوڑی سی چیزیں تبدیلی ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اویئر نہیں ہیں اور وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ سب کچھ اساتذہ پہ ڈال دیتے ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس پہ ڈال دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ انزائٹی اور ڈپریشن یا مینٹل ڈیزیزز کو اگر ہم نے قابو لانا ہے تو اس میں سب سے بڑا رول والدین کا ہے. والدین اپنے بچوں کے اوپر دیکھیں, جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں, ٹیکنالوجیز ہیں, یہ ان کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر دیں, بچوں کی تھوڑی روٹینز بنائیں, بچوں کے ساتھ اٹھیں, بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں اینڈ بی دیئر فرینڈس. اچھا, ایک چیز ہمارے مطلب ڈیولپ ہو چکے, چونکہ ابھی ہم بریک سے پہلے ایک نیورو سرجن اور اس سے پہلے ہم ایک سائیکیٹرسٹ سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ڈپریشن جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے جو لوگوں کو مینٹل ڈیزیز ہوتی ہے. اور اگر ہمارے گھر میں ہمارے کسی بچے کو یا کسی بھائی کو کوئی ڈپریشن ہے تو ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں, مطلب اس کو اور زیادہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سچویشن میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بچہ ڈپریشن میں ہے, کوئی انزائٹی میں ہے, تو اس پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ اس میں بہت ضرور یہ بات کہوں گی, ڈاکٹرز اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کر رہے, والدین کو یہ گائیڈنس نہیں مل رہی. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ میں خود ماں ہوں کیونکہ, اور پھر اب میں ایسے سب بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر والدین اور اپنے باقی گھر کا ماحول ان کے مطابق تھوڑا سا بدلیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں اور ان کی اسٹرینتھس کو دیکھیں کہ ان لوگوں کی اسٹرینتھس کیا ہیں. ہم ان کی ویکنیسز کو دیکھ کے نا ان کی ویکنیس کے کو ہی بس ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, تم یہ نہیں ہو سکتا, اگر تعلیم نہیں ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے اگر والدین ان کی اسٹرینتھس کو تھوڑا آئیڈینٹیفائی کریں اور ان میں یہ ہمت ڈالیں کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم یہ کر سکتے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے, میں ایز اے ایکسپرٹ اب کہہ سکتی ہوں, ایز مدر, ایز این ایکسپرٹ جو میں ان بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, میں نے جب ان کی اسٹرینتھس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی ویکنیسز خود بخود ختم ہوتی گئیں اور انزائٹی اور ڈپریشن سے وہ خود بخود نکل آئے. اچھا, آپ تو چونکہ چھوٹے بالکل بچوں سے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ان سے روزانہ آپ ملتی ہیں, تو یہ بائی برتھ اب نارملٹی ہے ان میں یا مطلب چونکہ ابھی آ کے ہوئی ہے, کیسے مطلب چھوٹے بچوں میں کیسے یہ ہو جاتی ہے؟ چھوٹا بچہ اگر اس میں کیسے ڈپریشن یا انزائٹی آ سکتی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جینیٹیکلی بائی برتھ ہی وہ اب نارمل. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر والدین کے لیے ایز اے ماں کے لیے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ یہ چیزیں بچپن میں سے بچوں میں آتی ہیں. بچوں کی پرسنالٹی میں جنہیں ڈپریشن اور انزائٹی ہوتا ہے, میں دیکھتی ہوں ان کے بچپن سے یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن والدین چونکہ ہم اتنے مصروف ہیں اور ہم نے ایک تعلیمی نظام کے اندر ہی رہ کے اس چیز کو چاہتے ہیں, ہم اس کو آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو نہیں لینا چاہ رہے, تو ان بچوں کے بچپن سے ہی بہت سی چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اگر والدین کی میں تھوڑی سی اسٹرینتھ ہو اور وہ اس چیز کو سمجھنے لگ جائیں, جو ہمارے ڈاکٹرز. اچھا, آپ تو بچہ شروع اسٹارٹ میں صحیح ہے, لیکن چونکہ اس کو فیملی کی طرف سے کوئی پریشر آیا یا کوئی ایجوکیشن کی طرف سے کوئی ایسی وہ آ گئی, اس پر کوئی فیل ہو گیا, اگر فیل نہیں ہوا جو وہ کرنا چاہتا تھا, پیرنٹس نے مجبور کیا,
تم نے فلاں چیز نہیں کرنی, ایکس وائی زی کوئی اور چیز کرنی ہے, اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن یا انزائٹی ہو سکتی ہے. مطلب بائی برتھ اس کو نہیں تھی لیکن آگے چل کے آفٹر میٹرک انٹر اس کو تب بھی ہو سکتی ہے. میں نے پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ اگر بچے کی اسٹرینتھس کے مطابق چلیں اور والدین کو جو وہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی لبرٹی بچے کو سمجھیں اور اپنی چیزوں کو ان کے اوپر اتنا زیادہ نہ ڈال دیا جائے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو والدین چاہتے ہیں, ہم بچوں کو وہ نہیں کرنے دینا چاہتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمارے والدین ہم سے چاہ رہے ہیں اور ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ ایک پرسنالٹی کلیش ہو جاتا ہے اس بچے کا اپنے آپ سے, ایک انسان اپنے طور پہ اور ایک والدین. اور پھر یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ 500 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو ابھی چلے گئے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کریں, اگر آپ ان کو ٹرین نہ کرتی, ان کی اسٹرینتھ آپ کو پتہ نہ چلتی, تو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو اس لیول پہ لے کے, مجھے بہت مشکل ہوئی لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ یہ ان بچوں کی اسٹرینتھس پہ کام کریں. میں نے ان کو کام پہ سکھایا, ان کو یہ چیزیں سکھائیں, لیکن والدین کے لیے ابھی بھی میں دیکھتی ہوں وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. والدین مطلب ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا, وہ ایک کرکٹر بننا چاہ رہا ہے, وہ ایک سوئمر بننا چاہ رہا ہے, وہ ایک آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہے, تو وہ اس کی اسٹرینتھ ہے. جب آپ اسٹرینتھس کو نہیں لے کر جائیں گے اور آپ اس کے اوپر ایک پریشر ڈاکٹر ہی بنے, تو وہ پھر ایک انسان ہے نا, وہ اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتے کرتے اپنے اس کے اعصاب کمزور ہوتے جائیں گے. اور پھر یہ چیزیں میں نے دیکھا کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بچپن سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن عام طور پہ جا کے 18 سال سے 19 سال پہ جا کے بچے کلاپس کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ وہ چیز اس لیول پر نکل جاتی ہے, وہاں پہ ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہاں والدین کا کام ہے کہ وہ ان کے ساتھ فیملی سپورٹ سسٹم کریں, ان کو وہ پیار دیں اور ان کو وہ ٹائم دیں. جیسے ہم, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم ان کی ویکنس کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, اور ہم وہ بچے یا وہ افراد گھر کے جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو کمپیئر کرتے ہیں. اچھا, گھر کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بچہ اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, ایون کہ اگر وہ کسی جاب پر بھی چلا گیا ہے تو وہاں پر بھی اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ شاید یہ اب نارمل ہے, پاگل ہے. یہ ہمارے سوشل بیہیویئر ہماری پوری سوسائٹی کا بن چکا ہے. اس کو چینج کرنے کے لیے کیوں کوئی ایکٹیو رول نہیں ادا کیا جا رہا؟ مطلب ایک سوسائٹی کا, کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, ہمیں یہ باتوں پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں چیز پہ والدین بتاتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. میرے خیال میں اگر ہماری سپورٹ سسٹم بن جائے ملک میں تو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں. ہم ایک دوسرے سے, لیکن ایک سوشل بیہیویئر جو اوور آل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے وہ بھی تو وہ یہی بیہیویئر ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑا دیں گے کہ فلاں کا بچہ پڑھ نہیں سکا, میرا بچہ پڑھ رہا ہے. تو آئی تھنک ان سوشل بیہیویئرز ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں شیئر نہیں کرتے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی سوسائٹی کو بھی تھوڑا گرو کرنا ہوگا, اور جتنا جیسے آپ نے پروگرام کے اس طرح کے پروگرامس ہوں, اور جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں خود ماں ہوں ایک ایسے بچے کی, تو آئی تھنک ایز پیرنٹس ہم میں یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو ضرور پراؤڈ فیل کرتی ہوں گی اپنے بچے پہ. بالکل, بہت بہت, اور لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے وہ مشکلیں کاٹی اور آپ کے سامنے ایک رول ماڈل مدر ہوں, تو آپ بھی آئیے دیکھیے. اور اگر آپ بچے کی پرسنالٹی کے مطابق کام کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو انزائٹی اور ڈپریشنس کی, اور یہ دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے کہ US8 کا ایک وہ WHO کی US8 کی کہ 3.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. وہی آپ دیکھیں کہ آج 50 لاکھ ہے, تو یہ 3.5 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر ہے ان میں بھی تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. انزائٹی لیول کتنا ہوگا کہ آج جو 3 کروڑ بچہ اس میں سے 1.5 کروڑ جب وہ جوان ہوں گے تو ان لوگوں میں بھی تو وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جائیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک تو تعلیمی نظام کو تھوڑا بدلنا ہوگا, اور بچوں کی اسٹرینتھ کے مطابق ہمیں, تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے کہ اس نے میٹرک کرنا ہے, FA کرنا. آئی تھنک ان کے اندر جو ان کی اسٹرینتھس ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے جیسے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کا رویہ اور سوسائٹی کے بیہیویئر کو چینج. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے ذہنی امراض اور اس سے جڑی جو دیگر بیماریاں ہیں اس پر بات کی. ہم نے کوشش کی کہ ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگ ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ سے زائد ایسے افراد موجود ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں. اور ناظرین, حکومت کی سنجیدگی کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ملک بھر میں صرف 5, جی ہاں ناظرین, صرف 5 ایسے رجسٹرڈ ہسپتال موجود ہیں جہاں پر ان بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت ہر سال بجٹ
تو انکریز کر دیتی ہے، لیکن وہ بجٹ آخر ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں لگایا جاتا؟ ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے اختتام میں یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ چونکہ آج کے پروگرام سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر گاؤں دیہات میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں، اگر کسی بھی گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے تو مہربانی براہ کرم ان کا خیال رکھیں، چونکہ آج کے پروگرام کے تھرو اس بات کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ڈپریشن، انزائٹی یا ایسی بیماریوں کا شکار ہیں وہ آگے جا کر یا تو خودکشی یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا زیادہ خیال رکھیں جو ذہنی مرض میں مبتلا ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔